अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फरहान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक बुज़दिलाना हमला दहशतगर्दों की जानिब से और फोर्सेस की जानिब से उसका काउंटर अटैक और दहशतगर्दों का कला कमा करना एक बहुत बड़ा यकीनी तौर पे ना सिर्फ पाकिस्तान का इस वक्त सर फख्र से बुलंद है, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल इस वक्त काफी हाई है, क्योंकि ये पाकिस्तान की सालमियत की बात थी, पाकिस्तान की बका की बात थी। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो कि पाकिस्तान का हब है इकोनॉमिकली, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा वो एक सेंटर था जहां पे दहशतगर्दों ने उनको टारगेट किया, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्फक कार्रवाई ने उनके इस हमले को नाकाम बना दिया। यकीनी तौर पे ये एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा इकदाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से और जो जानों के नजराने पेश करके उन्होंने किया, एक बहुत बड़ा इकदाम है। हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है जनाब ख्वाजा खालिद फारूक साहब ने। आप साबिक आईजी पंजाब हैं और काफी तजर्बा रखते हैं आप दिफाई अमूर के ऊपर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी फरहान साहब, कैसे हैं आप सर? खैरियत से? जी अल्लाह करम। थैंक यू वेरी मच ख्वाजा साहब ज्वाइन करने का। कल का जो हमला था, बुज़दिलाना जो एक वार था, यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान की सालमियत और जो इकोनॉमिकल हब था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और जिस तरह इसका मुकाबला सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हमला, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर हमला, क्या मकसद आपको नजर आते हैं इसके पीछे? देखिए, इसकी अगर बैकग्राउंड में जाएं तो ये बड़े ही नेशनल लेवल पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को ये एक डैमेज करने की जरूरत, ये प्लानिंग जो जो भी ये जो ऑपरेशन किया गया टेररिस्ट ग्रुप्स की तरफ से। पहले जो हमारे इंटरनेशनली लेवल पे देखा जाए तो ये बुनियादी तौर पर चूंकि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हब है कराची, और उसमें फिर स्टॉक एक्सचेंज टॉप पर आता है, तो उसमें बिलियंस का जो है वो डेली कारोबार होता है। तो उसको वहां जाकर उसको सिलेक्ट करके उस पर अटैक करने का मकसद है कि आपकी जो बुनियादें हैं वो हिलाई जाएं, एक मैसेज दिया जाए इन्वेस्टर को, और ताकि वो बैकआउट करे और पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात के मुतल्लिक नेगेटिव ओपिनियन इंटरनेशनली भी डेवलप हो, और ताकि फॉरेनर भी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो शेयर्स में पाकिस्तान के इन्वेस्ट करते हैं, वो भी भाग जाएं। इसमें एक और भी चीज़ बताऊं कि इसमें कराची स्टॉक एक्सचेंज जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें चाइनीज़ की बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के शेयर्स के, जो कंपनीज के शेयर्स के हवाले से। तो वो एक किस्म का इनडायरेक्टली चाइना को भी ये डैमेज करने की मैसेज देने की ये प्लान साजिश अगर ताना बाना आप मिलाएं तो उसके साथ मिलता है। बाकी ऑब्वियसली फिर इसको जो सिलेक्ट किया गया इस जगह को, कराची को, फिर स्टॉक एक्सचेंज को, ये इंटरनेशनल लेवल पे फिर वाइब्रेशन बड़ी क्रिएट करता है, रिपल्स क्रिएट होता है, इंटरनेशनल मीडिया इसको उठाता है इस तरह की खबर को। अब यही वो वारदात, इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी अगर बलूचिस्तान के पहाड़ों में मिसाल के तौर पर खारान के, कोलू के या कलात के, इस तरह की या मरी कबाइल के और जो इलाके दूर दराज है, तो शायद वो नोटिस भी शायद छोटी सी खबर लगती। लेकिन ये सिलेक्शन ऑफ प्लेस जो है इसका, और शहर का जो अहमियत है कराची की, जो इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट शहर है दुनिया में, तो ये मकासद तो उसके वादे है ताकि इनको प्रेस कवरेज भी इंटरनेशनल मिले, और इनको अटेंशन भी इनको इसके ग्रुप को मिले, और उनकी स्टैंडिंग जो है एक्नॉलेज की जाए। ये है इसका बुनियाद। अब ये किया कैसे है, कौन से है, अब ये दूसरे तरफ हम ये बताइए कि ये जो दहशतगर्दी की जो हमला जिसको नाकाम बनाया, सिक्योरिटी फोर्सेस का जो बर्वक्त रिस्पॉन्स है, इससे पुलिस का और सिक्योरिटीज का मोराल कितना बुलंद हुआ होगा? देखिए, मैं इसमें इतना कहूंगा, हम सिक्योरिटी फोर्सेस का लफ्ज यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा इस वाक़े के हवाले से मैं समझता हूँ गलत है। ये बुनियादी तौर पर जो था ऑपरेशन जो हुआ है, ये वहाँ मौके पे मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स थे। पहले वो जो फर्स्ट डिफेंस के तौर पे वहाँ गार्ड्स लगे होते हैं, वो उसका निशाना बने।
پھر ساتھ ہی پولیس کی پکٹ پرماننٹ وہاں اسٹاک ایکسچینج میں لگائی جاتی ہے، ان شفٹس پہ ہوتی ہے، اور ساری کافی بڑی بلڈنگ ہے، اس کے مختلف ایریاز ہیں جہاں وہ لگائی جاتی ہے. تو وہاں جو ہوا ہے کہ وہاں ایک سب انسپیکٹر جو انچارج تھا گارڈ کا وہ بڑا ہمارا شہید ہوا، اور باقی جو تھے ہمارے خاص طور پہ 2 ملازمین جو تھے جو ریپڈ رسپانس فورس کراچی پولیس کے ہیں اور اسپیشلی ٹرینڈ ہیں ایلیٹ فورس کی طرح، کمانڈوز کی طرح، اور ویل آرم ویل ٹرینڈ ہیں، انہوں نے بڑا جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور الٹیمیٹلی وہ آپ نے فوٹیج وغیرہ ساری میڈیا پہ آج آ گئی ہے، تو انہوں نے بڑے کامیابی سے کر کے بڑا صحیح نشانے مار کے ان کو واصل جہنم یہ جو ٹیررسٹ کو ان کو کیا. یہ ٹوٹل کریڈٹ جو ہے یہ چند منٹ میں ہو گیا. باقی بھی میں یہ نہیں کہتا کہ باقی فورسز ان کا بھی نیچرلی وہ بھی فوری طور پر سپورٹ کے لیے بھاگے اور سارا کچھ فوری طور پر رسپانس امیڈیٹلی ان کا بھی رسپانس تھا، پر اس سے آنے سے پہلے یہ سارا واقعہ پولیس کے جو موقع پہ موجود تھے جوان، انہوں نے یہ کارنامہ کر دیا تھا. اس سے پہلے بھی 2018 میں بھی آپ کو یاد کراؤں کہ یہ پاکستان کراچی میں جو اس کی چائنیز کی ایمبیسی ہے، وہاں بھی پولیس نے اسی طرح جوان مردی کا سندھ پولیس کے جوانوں نے کیا تھا. اس میں تو 2 ہمارے شہید بھی ہو گئے تھے، اور وہاں بھی پولیس نے ہولی سولی اس کو کمپلیٹلی اوور کم کر لیا تھا ٹیررسٹ کو اور مار دیے تھے. تو یہ جو ہے اس میں بلا شبہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ پولیس کی کمانڈ آئی جی ہیں اور ان کے ایڈیشنل آئی جی ہیں اور باقی نیچے جو سینئر آفیسر یا جو فورس ہے، اس تمام کے تمام جو سندھ پولیس کی جو ہے وہ قابل تحسین ہے اور ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہاں پہ موجود سیکیورٹی انہوں نے بہت اچھا رسپانس کیا اور بہت بڑے جانی نقصان سے بھی بچے. اچھا فائز صاحب، میں اپنے ویورز کو بتاتا چلو، اس وقت خواجہ خالد فاروق صاحب سابق آئی جی پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فائز صاحب، یہ جو اٹیک تھا بیسیکلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو دہشت گرد تھے ان کا مقصد یرغمال بنانا تھا کہ صرف کیجولٹیز کی جانب جانا چاہ رہے تھے؟ یہ جو ابھی تو اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، اس کے لنک کے سارے دیکھے جائیں گے، جس میں پوری تفتیش کے بعد صحیح کنکلوژن ڈرا کیا جا سکتا ہے. لیکن جو ان کے پاس جو اسلحہ تھا، ہیوی ویپنری، گرینیڈ اور اسالٹ رائفلز اور اس طرح کے ایمونیشن جو تھا، پلس انہوں نے ڈرائی فوڈ جو تھا آئٹمز رکھی ہوئی تھی، اس کا مطلب یہ نظر آتا ہے کہ وہ وہاں جرگمال بنانا چاہتے تھے اور جرگمال بنا کے پھر اپنا اور تماشا شروع کرنا چاہتے تھے. اس حد تک وہ انٹر وہاں سے وہ پولیس نے پہلے سیکورٹی گارڈ نے اور اس کے بعد پولیس نے جو ایکشن لیا ہے، اس کی وجہ سے وہ گروپ جو ہے وہ اندر جانے میں جو پارکنگ ایریا سے آئے، لیکن اس کے اندر جانے سے وہ ناکام ہو گئے، اور جس طرح سے وہ جو تماشا کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا. وہ بری طرح اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جس طرح جوان مردی سے انہوں نے پولیس والوں نے کیا ہے تو وہ کامیاب نہ ہو سکے. اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بعد فوری آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹاک ایکسچینج اسی طرح نارملی چلتی رہی، اور وہاں بلکہ کل تھوڑا سا پازیٹیو بھی وہ کلوز ہوئی کراچی اسٹاک ایکسچینج. جی ہاں، اور 1 منٹ کے لیے بھی کام نہیں تھا. فائز صاحب، جو ایڈیشنل آئی جی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہمیں اس تھریٹ تھا، ممکنہ تھریٹ تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے. اچھا، یہ سوال ہمیشہ سے اٹھتا ہے سیکورٹی جو ہماری ان کے لیے کہ تھریٹ کا پتہ ہوتا ہے اور پھر یہ لوگ ٹریول کر کے آئے ہیں ایکسپریس ہائی وے سے، لیاری ایکسپریس ہائی وے سے کیا، پھر اس کے بعد یہ انہوں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آئے، انٹر ہوئے، یہ سارا جو عمل ہوتا رہا ہے. تو یہ جب پہلے تھریٹس ہوتے ہیں تو پھر کیوں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں؟ اس کو پہلے بلاک کیوں نہیں کر لیا جاتا؟ دیکھیں یہ ایسا یہ آسان کام نہیں ہے. آپ لاہور میں رہنے والے ہیں، آپ لاہور کے ایک روڈ کو ذرا بلاک کر کے تو دیکھیں تو سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں رک جائیں گی میلوں، اور آپ کی ٹریفک رک جائے گی. پھر اس میں بھی آپ نے جب تک وہ آپ کا اسپیسیفک انفارمیشن کہ کون سی گاڑی میں کس میک کی گاڑی ہے جس کو چیک کرنا ہے، آپ اس کو چیک نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ فارچونیٹلی لاہور میں تو اس سے کچھ فائدہ یہ ہوا ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ کی وجہ سے وہ جو کیمریز لگے ہیں اس میں آپ چیزیں مانیٹر کنٹرول روم سے پراپرلی کر سکتے ہیں، اور پھر وہ لوکل پولیس کو وہاں سے کنٹرول روم سے گائیڈ کیا جا سکتا ہے اگر کوئی سسپیشس موومنٹ ہو. ابھی تک کراچی میں جو ہے وہ پروجیکٹ ان کا میرا خیال پلان کر رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک شروع نہیں ہوا.
یہ بڑے شہروں میں جتنا بھی آپ لنڈن چلے جائیں، نیو یارک چلے جائیں، کئی بڑے شہروں میں دنیا میں چلے جائیں، جہاں بھی آپ انہوں نے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اور سرویلنس کے لیے یہ جو ٹیکنیکل ہیلپ ہے وہ ساری وہاں موجود ہے، اور اگر وہ جب واقعہ ہو جائے اس کے بعد ٹریس کرنا بھی ایزی ہے۔ یہاں انفارچونیٹلی اتنا بڑا ہمارا فائنینشیل ہب ہے، اب کراچی میں وہ امپورٹنس اس لحاظ سے کافی عرصے سے نہیں دے گی جو دینی چاہیے تھی، کہ وہاں آپ کو یہ سیف سٹی کیمرہ لگانے چاہیے۔ باقی یہ جو انفارمیشن جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی آتی ہے کہ مثال کے طور پر شہر کا بھی کہہ دیں گے، یا 2-3 شہر ہوتے ہیں، نارملی ایک شہر بھی نہیں ہوتا، پر اگر شہر بھی ایک ہو تو اتنے بڑے شہروں میں کوئی اسپیسیفک پوائنٹ نہیں ہوتا، وہ اس میں ہوتا ہے کہ سینسٹیو پوائنٹس ہیں، وہ اس کو دھیان کیا جائے فلاں کی، اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اللہ اسپیسیفک ڈیٹیل انفارمیشن نہ ہو۔ آپ جب یہ کسی وہ چیک پوسٹ ہی ہوتے ہیں نا، اب لیاری ایکسپریس ہے، آپ اس کو روک کے چیک کرنے شروع ہو جائے، آپ کو کیا پتا ہے۔ اور کراچی دیکھیں ایک ایسا شہر ہے کہ ملٹیپل ایتھنک پاپولیشن وہاں رہتی ہے، وہاں پشتون بھی ہیں، بلوچ بھی رہتے ہیں، اور پنجابی بھی ہیں، اردو اسپیکنگ، سندھی، تمام اقوام جو ایتھنک گروپس ہیں پاکستان میں وہ وہاں موجود ہیں۔ تو وہاں جو ہے یہ کسی کے آ کے کسی کے گھر جو اپنے کولیگز ہو، وہ جو ان کا تعلق ہے وہاں رہنا، پھر وہاں سے موو کرنا، پھر کون سے روٹ بنانا، یہ بڑا ایزی ہوتا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی تو صرف اس صورت میں آپ ایڈوانس اگر انفارمیشن یہ ہو کہ پوری ڈیٹیل جس پہ موجود ہو، اس کے بغیر یہ اتنے بڑے شہروں میں وہ آپ اس کو مکمل کنٹرول نہیں کر سکتے، اور اس کا طریقہ جو ہے وہ پھر ٹیررسٹ کا جو واردات کا طریقہ اس کا اپنا ہوتا ہے، وہ پورا ریکی کیا جاتا ہے پلین کلوتھ میں، وہ دیکھتے ہیں ان کے یا ان کے اور بندے ہوتے ہیں، سپورٹرز ہوتے ہیں جو جا کے سارا چیک کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ کلیئر ہے، کیا صورتحال ہے۔ جبکہ سیکورٹی ایجنسیز آپ کے 4 گھنٹے کے لیے تو چیک کر لے، وہ 4 گھنٹے جو الرٹ ہو جائے گا سارے، لیکن کون سا مہینے، کون سے دن، کون سے ٹائم کس نے اٹیک کرنا، وہ اس وقت تو کوئی بندہ اتنی فورس ہی نہیں ہوتی، اتنا کوئی انتظام دنیا کو ملک نہیں کر سکتا، ایکسیپٹ آپ کے جو ہے یہ ٹیکنیکل اکوپمنٹ جو ہے آئی ٹی بیس انٹیلیجنس کے جو چیزیں ہیں وہ آپ کو اس میں ہیلپ کرتی ہیں۔ اچھا خواجہ صاحب، کراچی کا جب ہم دیکھتے ہیں پرفارمنس کی بات کرتے ہیں، ظاہری بات ہے وہاں پہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے، بجٹ بھی ہے، اور 18ویں ترمیم کے تحت ان کو ہے سہولت بھی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، بٹ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ابھی سیکیورٹی لیک بہت بڑا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے سیکیورٹی کی، اتنی رسپانسبلٹی کے ساتھ کام نہیں کیا جانا؟ نہیں، اس میں پچھلی سال جو تھا وہ تھوڑا سا انہوں نے کچھ کنٹرول، ان کو کچھ سینکشن جو تھے پوری پراپر پولیس کو نہیں دیے گئے، اس وقت آئی جی کے ساتھ اختلافات کی بنیاد پر، ذاتیات کی بنیاد پر، ورنہ اس کے بعد جو ہے ان کے جو obviously ویسے تو پولیس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ آپ کو بہت زیادہ فنڈنگ کی ضرورت ہے، تو لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں وہ آپ زیادہ توجہ بھی دے رہے ہیں اور مزید دیں گے، کیونکہ یہ ان کا ہی فائدہ، اگر سکون، لا اینڈ آرڈر، پیس موجود ہوگا تو تمام اس سے لنک، اکنامک ایکٹیویٹی، ہر چیز اس سے لنکڈ ہے، تو وہ حکومت کا فائدہ، ان کے گڈ گورننس کے لیے فائدہ، اس لیے وہ بڑی ضرورت ہے کہ وہ پولیس کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے اس کو میکسیمم جو ہے سپورٹ کرے فائنینشلی اور ادروائز۔ اچھا خواجہ صاحب، یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی مقامی جو ایجنسیز ہیں، مقامی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ اس میں بھی انوالو ہو سکتی ہیں، آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہے؟ یہ دیکھیں، جب یہ اس کو پاسبلٹی کو مقامی جو دیکھو اس میں کئی گروپ کام کر رہے ہیں، اب بی ایل اے بھی جو ہے یہ زیادہ ایکٹیو ہوا ہے، ہربیار مری جب 2007 سے بنا ہے، اس کا نواب جو مری تھے ان کے بیٹا ہے، تو وہ 2007 سے جب یہ آیا تو یہ پھر اس کے بعد زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اور اس میں ان میں چکر یہ ہے کہ یہ صرف لوکلی نہیں ہے، انٹرنیشنل سپورٹ بھی ہے، ہمارے کچھ نیبرز ہیں، مثال کے طور پر انڈیا کے ہمارے ایجنسیز کو یہ پورا یقین ہے، کیونکہ جو آپ لنکیج دیکھیں کہ ان کے جو اٹیک ہوئے ہیں، یہ ہسٹری بی ایل اے کی دیکھیں
کہ بلوچ لبریشن آرمی جو ہے جس میں اور بھی چھوٹے چھوٹے ان کے گروپس ہیں، تو وہ آپ اگر آپ چیک کریں گے تو ان کی جو مین کنسنٹریشن رہی ہے پہلے وہ بلوچستان کی حد تک رہی ہے. بہت زیادہ ہوا تو کوئٹہ میں آ کے انسیڈنٹ ہو گیا، لیکن یہ باقی ایریاز میں جو ہے وہاں سے نکل کے باہر آ کے مارنا، اس طرح کی واردات کرنا، یہ باہر سے جو ایکچولی ہے یہ اس کی جو انٹرنیشنل پیچھے سپورٹ بھی ہے جس میں انڈیا سر فہرست آتا ہے. کیونکہ اس میں آپ دیکھیں نا سلیکشن کیا ہے کہ ایک تو وہ انہوں نے گوادر میں چائنیز پہ کیا، پھر اس کراچی میں آ کے انہوں نے اس پہ کیا کونسلیٹ پہ، اور پچھلے سال، اور اس دفعہ پھر اب انہوں نے یہ پھر وہاں یہ کر دیا. تو what does this mean؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چائنا کو بھی اٹیک کر رہے ہیں. وہ سی پیک کا بہت بڑا ایشو ہے، سی پیک کے خلاف امریکہ بھی ہے اور انڈیا تو ہے ہی ہے. تو اس پہ بیچ میں نظر آ رہے ہیں. اور اس میں آپ باقی انڈین سٹیٹمنٹ دیکھیں، اور یہ جو بلوچ جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں، انسرجنس گروپ جو ہیں، وہ آپ یا جس میں کچھ یہ سیپریٹسٹ ٹائپ کے بھی ہیں، یہ بی ایل اے وغیرہ، تو وہ ان کی تو اوپن ہے کہ انڈیا کے سپورٹ کے حوالے سے بیانات نظر آتے ہیں، ان کے کنیکشن انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ ہے. تو یہ تمام یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہماری جو ہے وہ لنکڈ انٹرنیشنل بتا رہی ہے. پھر اس کا جو ہے جو مین ہیڈ کوارٹر جو ان کا وہاں جہاں پناہ لیتے ہیں ان کی، وہ افغانستان ہے. تو یہ لنک جو ہے نا آپ کو یہ ساری طرف آپ کو دیکھنا پڑے گا اپنے ارد گرد. پھر آ کے جو لوکل جو اپنے جو ہیں وہ ان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں وہ لہذا آباد میں آتے ہیں. جی ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سب دیکھنے والوں کو. خواجہ صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا. اچھا خواجہ صاحب، ہم بات کر رہے تھے بی ایل اے کی. بی بی سی نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہ جو دہشت گرد حملہ ہے یہ بی ایل اے کی جانب سے، یعنی کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک، واٹ از یور ٹیک؟ جی ہاں، یہ انہوں نے اپنا خود ریلیز کیا ہے، اور جو دہشت گرد مارے گئے ہیں ان کی فوٹو بھی انہوں نے حملہ کرنے سے پہلے چاروں کی جو ہے وہ ریلیز کیے ہیں. اور انہوں نے بی ایل اے نے کلیم کیا ہے کہ یہ مجید بریگیڈ ہے جس نے یہ حملہ کیا ہے. تو جو انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے جو پیغام جو شیئر کیا اس میں انہوں نے یہ اس کو ایڈمٹ کیا کہ یہ حملہ بی ایل اے کے جو مجید بریگیڈ ہے، یہ اس کا یہ ایکچولی یہ گروپ تھا بی ایل اے بلوچستان لبریشن آرمی کے نام سے. اس کو جی ہربیار مری جو ہے نواز خیر بخش مری کا بیٹا ہے. تو یہ 5 بھائی ہیں میرا خیال. تو ایک تو پہلے ہی مارا گیا تھا 2007 میں کوئٹہ میں. جی اور یہ جو گروپ ہے یہ اس کی سپورٹ جو ہے وہ ایک ادروائز ہیڈ جو ہے وہ یہ ہربیار مری کر رہا ہے. اور ہربیار مری جو ہے یہ کوئی کافی دیر ہو گئی ہے، یہ پاکستان سے فرار ہو گیا تھا افغانستان کے ذریعے لندن، اور وہاں یہ رہائش پذیر ہے. پھر اور بھی وہاں شہروں میں یورپ کے وہ پھرتا ہے، اور اس کے رابطے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بھی، اس کی را ایجنسی کے ساتھ بھی ہیں. اچھا تو اس میں آپس میں جس طرح اختلاف ہوتے ہیں، تو اس میں یہ جو جماعتی ان کا اختلاف ہوا تھا، تو یہ مجید بریگیڈ جو تھا یہ اسلم اچھو اور جہاں زیب پرابلی اس کا نام جہاں زیب جو ہے وہ اس کا ساتھ بلوچ جو ہے وہ اس کے ساتھ پارٹنر تھا. یہ علیحدہ ہو گئے تھے اور انہوں نے یہ مجید بریگیڈ بنایا تھا. تو اس میں اور بھی 2-3 ان کے بی ایل اے میں کچھ کانسٹیچوئنٹ ان کے فیکشنز ہیں جو ان کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو بنیادی طور پر تو یہ سٹارٹ میں تو یہی تھا کہ یہ اپنا کو رائٹس کے حوالے سے یا اور ہیومن رائٹس یا اس طرح کی ایشوز پہ کھڑے ہوئے. پھر بڑھتے بڑھتے انہوں نے اپنے جو ہے نا جب انٹرنیشنل لنک ہوئے ایکسپلائٹ کیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں گوادر کے حوالے سے اس کی بڑی امپورٹنس بڑھ گئی ہے، اور اس سے منرلس اور سارا کچھ وہ تو ہے ہی، اور اس کے بارڈر جو ہے ایران سے ملتا ہے، افغانستان سے ملتا ہے. تو گوادر کے سے اور اس کی امپورٹنس ہو گئی. اس کے بعد جب سی پیک بنا ہے تو وہ اس کی امپورٹنس ہی آسمان سے زمین سے آسمان پر پہنچ گئی ہے.
اور وہ چائنیز انٹرسٹ اس پہ ڈیولپ ہو گیا جو انہوں نے سی پیک کے بارے سے جو کانسیپٹ وہ بی آر آئی کا لے کے آئے تھے، اور اس میں اکنامک کوآرڈینیشن کا، اس میں روڈز بن رہی ہیں، سارا ریلز، وہ کافی پروجیکٹس ڈیولپمنٹس کے بن رہے ہیں، اور بندرگاہ بھی گوادر جو ہے وہ بہت ڈیولپ ہو رہی ہے. اور اب اس سیناریو میں انٹرنیشنل جو سچویشن جو بن رہی ہے اس میں ہمارے کچھ نیبرز کا بھی انکلوڈنگ آئی وڈ سے امریکہ کے بھی کنسرن ہیں. امریکہ کے کنسرن یہ ہے کہ چائنا کو اوپننگ مل رہی ہے، ان کو آلٹرنیٹ روٹ مل رہا ہے، اور ایک پورٹ مل رہی ہے جس کے ذریعے وہ امپورٹ یا ایکسپورٹ، دنیا کے شارٹیسٹ پاسبل روٹ ان کے جو پڑتا ہے چائنا کے ایک پارٹ سے، وہ یہ گوادر کا بنتا ہے. تو وہ ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے خلاف ہے امریکہ کے، اس لیے وہ اس کو اپوز کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ جو ہے یہ انڈیا کو تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، تو کہ اس سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے، اور چائنا کو بے شک ان کا ٹریڈ سارا کچھ ہے، پر بیچ میں وہ بھی چائنا، حالانکہ چائنا نے ان کو آفر کیا ہے کہ آپ بی آر اس کا سی پیک کے ساتھ بی آر آئی کا رول کے اس پروجیکٹ میں آئے، اور انڈیا نہیں آ رہا، وہ اپنی گیم کھیل رہا ہے، اسٹریٹجکلی امریکہ کے ساتھ لنک بنانا چاہتا ہے. تو یہ ایک انٹرنیشنل سیناریو بن رہا ہے. اس میں آ کے ان کو جو ہے نا یہ صرف لوکلائز مسئلہ نہیں رہا، اس میں ان کو سپورٹ جو ہے، میڈیا سپورٹ جو انٹرنیشنلی پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے، یہ ان کا خود نہیں ہے، یہ باہر کے ملک میں جو ایلیمنٹس ہیں، جو اینیمی کنٹری جو جن کے انٹرسٹ پاکستان کے خلاف، وہ اس میں انوالو ہیں. اب یہ اس کو میں فردر یہ آرگومنٹ یہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ بی ایل اے یا اس طرح کے گروپ جو ہے لوکلائز کرتے ہیں، اور وہاں آپ کے پرانے واقعات دیکھیں، ان کے جب سٹارٹ ہوئے ہیں تو بلوچستان کے بڑے چھوٹے موٹے شہروں میں یا کئی دور دراز علاقوں میں یہ واردات اکا دھکا ہوتی تھی. لیکن اس کے بعد جب یہ جو پولیٹیکل اور اسٹریٹجک انٹرسٹ جب ڈیولپ ہوئے، تو اب اس میں آ کے انہوں نے گوادر میں وہ اٹیک کیا، زال بدین میں اٹیک کیا بس پہ، اور ہوٹل پی سی پہ گوادر میں کیا. پھر لاسٹ ایئر کونسلیٹ جو تھا چائنیز کراچی میں، اس پہ اٹیک کیا گیا، اور پھر اس وقت کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ بھی کیا گیا، جس میں بھی چائنیز کا ہیوی انویسٹمنٹ ہے. تو یہ سارے لنک جو ہے یہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس میں کس کو زیادہ تکلیف ہے. تو وہ تکلیف تو سب کو زیادہ تکلیف تو سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ سی پیک کی اور چائنیز پاکستان کی کوآرڈینیشن کی، کلوز کوآپریشن کی تکلیف سب سے زیادہ تو انڈیا کو ہے. تو یہ اور باقی انٹیلیجنس رپورٹس بھی ہیں حکومت پاکستان کے پاس. تو یہ سارا نیٹ ورک بن رہا ہے، لیکن اس کو ہماری پولیس اور سیکورٹی فورسز جو ہیں اپنی جس کا رول ہے وہ بڑا اچھا نبھا رہے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس کے لیے یہ چیزیں تو پارٹ آف دا گیم ہے، یہ اپ اینڈ ڈاؤن یہ ایشوز آتے ہیں، لیکن انشاءاللہ وی آر کیپیبل ٹو فائٹ اٹ آؤٹ، اور وی ول بی سکسیسفل انشاءاللہ. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. صاحب یہ جو ایک میسج جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو گیا ہے، خاص طور پہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں جو میسج ایک گیا ہے، جس طرح ہماری سیکیورٹی فورسز نے اس حملے کو ناکام بنایا ہے، یہ بڑا پازیٹیو ایک میسج ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے یہ انٹرنیشنلی پوری دنیا میں گیا ہے کہ پاکستان کی فورسز جو ہیں اتنی کیپیبل ہیں، پاکستان کی کوئی بھی سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اتنی کیپیبل ہیں کہ ہر قسم کے حملے کا مقابلہ جو مردی کے ساتھ کر سکتی ہیں. نہیں، یہ آپ ہسٹری دیکھ لیں، پاکستان میں ماشاءاللہ پولیس ہے یا باقی ہماری جو آرم فورسز ہیں یا پیراملٹری فورسز ہیں، جب بھی ضرورت پڑی، سچویشن ہوئی، انہوں نے بڑا جوان مردی سے مقابلہ کیا اور بڑا اچھی طریقے سے کیا ہے. اب اس میں جو پولیس نے کراچی میں، جس سے پہلے بھی جب یہ کونسلیٹ پہ اٹیک کیا گیا تھا تو پولیس کے بندے دو بے شک شہید ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے جوان مردی مقابلہ کر کے مار دیا تھا ان کو. اور اس میں ان کا گروپ کا جو لیڈر جو تھا نا، اس کا بریگیڈ مجید بریگیڈ کا بی ایل اے کا جو فیکشن گروپ ہے، وہ بھی بعد جو ہے نا رپورٹڈلی وہاں مارا گیا تھا افغانستان کے اندر. تو مین سینٹر ان کا ہائیڈ آؤٹ وہ افغانستان میں ہے. اس میں بھی پولیس کے جوانوں نے فوری ریئیکٹ کیا اور بڑا اچھا طریقے سے کیا ہے. باوجود تمام خامیوں کے، کمیوں کے، پولیس میں حوصلے کی کمی کوئی نہیں ہے، اور آپ نے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، فائٹ آؤٹ کیا، یا شہید ہو گئے یا غازی ہو گئے. تو ہماری دعا ہے کہ یہ غازی رہیں، شہید ہونے کے اللہ تعالیٰ نائم نوبت آئے. لیکن یہ وہ بھی ہو جائیں گے، اگر شہید بھی ہو جائیں گے تو پھر بھی
جنت میں جائیں گے، یہ تو ہمارا یقین ہے، محکم ہے۔ بے شک، بالکل جی، بالکل ٹھیک ہے آپ نے۔ خواجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے۔ خواجہ خالد فاروق سابق IG پنجاب ہمارے ساتھ ہے، ہم خراج تحسین پیش کریں گے پولیس کو، ہم خراج تحسین پیش کریں گے ان تمام سیکورٹی گارڈز کو جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرے، اور ہم خراج تحسین پیش کریں گے تمام سیکورٹی کو جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس وطن کے دفاع کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔